अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमर को यकीनी बनाने की हिदायत की है कि कोरोना की वजह से तदरीसी अमल किसी सूरत मुतासिर ना हो। पाकिस्तान और रूस ने अहम दो तरफा एजेंडे को आगे बढ़ाने और इलाकाई तनाजुर में करीबी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की जारहाना पॉलिसियों और हमसाया मुल्कों के साथ सरहदें यकतरफा तौर पर तब्दील करने के इक़दामात खित्ते में अमन व सलामती के लिए मुसलसल खतरे का बाइस हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 5,400 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 118 अफराद इस मोहलिक मर्ज से जाँ बहक हुए हैं। चेयरमैन नैब ने सदर को आज सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इदारे ने गुज़श्ता साल के दौरान 141 अरब रुपए से जायद वसूली कराई है। कौमी असम्बली ने आज भी आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी रखी। हुकूमत ने ईरान के साथ अफगान सरहद तिजारत के लिए पूरा हफ्ता खुली रखने का फैसला किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आज मुजफ्फराबाद में आइंदा माली साल का 139 अरब रुपए से जायद मालियत का टैक्स फ्री बजट पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में आज मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। नेपाल की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने मुल्क के नए नक्शे की मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को भी मुल्क का हिस्सा जाहिर किया गया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकसा निसाब तश्कील देने और इसके नफाज की कोशिशों को तेज़ करने की हिदायत की है, क्योंकि मुल्क में तालीमी तफरीक का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए दी, जिसमें तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और इस ज़िम्न में हुकूमत एजेंडे को आगे ले जाने की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मदारिस को कौमी धारे में लाने, ख़ास तौर पर उनके तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करके उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए मदारिस के साथ तयशुदा लाहेअमल पर अमल दरामद की कोशिशों को भी तेज़ करने की हिदायत की। कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में इमरान खान ने तालीम और तदरीसी अमल के हवाले से सूबाई वज़रा तालीम की मुशावरत से मुस्तक़बिल की मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म को यकसा निसाब मुतारिफ कराने, मदारिस और आला तालीमी शोबे में इस्लाहात और हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। यह भी बताया गया कि जमात अव्वल से पंजम तक मुत्तफ़क़ा निसाब तश्कील दिया गया है, जो आइंदा साल अप्रैल से नाफिज कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस वबा के बायस तालीमी शोबे को गैर मामूली चैलेंज का सामना है, ताहम ये यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि किसी तरह तदरीसी अमल मुतासिर ना हो। पाकिस्तान और रूस ने इलाकाई तनाजुर में अहम दो तरफा एजेंडे और करीबी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि पाकिस्तान रूस को एक अहम शराकतदार समझता है और उसके साथ तवील मुद्दती और कसीर जहती शराकत दारी को आगे बढ़ाना चाहता है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने कोरोना वायरस की आलमी वबा, कसीर जहती फ़ोरम्स पर ताउन, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के पहलुओं और इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के बतौर गैर मुस्तकिल रुकन इंतखाब पर सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर और अपने मुल्क में भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और असूलों की सरीहन मुनाफी हैं। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूकी ने आज हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि हम आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं, ताहम भारत के इंतखाब से बुनियादी सवाल उठते हैं। आयशा फ़ारूकी ने कहा कि भारत सलामती कौंसिल की कई करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करता है, जिनमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 9 लाख काबिज फौज के साथ आला कश्मीरी क़यादत समेत 80 लाख कश्मीरियों को महसूर कर रखा है।
لداخ میں خاص طور پر چین اور بھارت کے درمیان حالیہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے متعلق صورتحال پر پاکستان کے موقف سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ عزائم اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سرحدیں یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کے اقدامات خطے میں امن و سلامتی کے لیے مسلسل خطرے کا باعث ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی عزائم خطے میں ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب چین بھارت کے ساتھ تنازع کو پرامن طریقے اور متفقہ لاہ عمل پر مبنی مذاکرات کے ذریعے حل کر رہا تھا۔ بھارت کے نازم الامور گورو آہلووالیہ کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض فوج کی جانب سے کنٹرول لائن کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ روز کنٹرول لائن کے باگسر اور نگیال سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے اندھادھند اور بلا اشتعال فائرنگ سے 4 شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ دفتر خارجہ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے اور جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے دیگر واقعات کی تفتیش کرنے سمیت ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے علاقے خمیس معیشت میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی حوثی ملیشیا کی حالیہ کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات قابل تعریف ہے کہ دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈرون کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے برادر ملک سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے کسی بھی خطرے کے خلاف اس کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کی طرف سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج شام اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دے رہے تھے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے آکسیجن بیڈز کے حصول میں صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ 20 شہروں میں کرونا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کے حوالے سے صوبوں سے مشاورت کی گئی ہے۔ جو ہماری ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے ایک لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ہم نے تفصیلی بتایا کہ کس طریقے سے تمام صوبوں کے ساتھ ہم جو 20 شہر جن کے اندر سب سے تیزی سے وبا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے ان کی جو ہاٹ سپاٹس ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر جو تمام معلومات اکٹھا کی تھیں وہ صوبوں تک پہنچا دی گئی ہیں، اور ہمیں اس بات کی امید بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اگر ہم نے بھرپور طریقے سے یہ اقدامات کیے تو وبا کے پھیلاؤ میں کمی میں ہمیں اس سے مدد حاصل ہوگی۔ جو پہلے ہم نے جہاں جہاں یہ کیا ہے اس سے ہمیں بہتری نظر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس حکمت عملی کا نفاذ کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ بلوچستان میں اس کے نفاذ کا آغاز 1-2 روز میں ہوگا۔ اسد عمر نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اجلاس میں اس وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت صوبے کے مختلف حصوں میں ٹڈی دل کے حملے کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج پشاور میں میڈیا بریفنگ میں صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے بتایا کہ صوبے کے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں کارروائیاں شروع ہیں۔ ٹڈی دل کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ اس وقت 55,900 ایکڑ اراضی پر سپرے مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 45,49,932 ایکڑ اراضی پر سروے کر لیا گیا ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن میں 758 اہلکار پر مشتمل 80 ٹیمیں اس وقت گراؤنڈ پہ حصہ لے رہے ہیں۔ اجمل وزیر نے بتایا کہ حکومت NDMA کے تعاون سے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کرونا سینٹر بھی قائم کر رہی ہے، جو کہ 176 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5,358 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,60,118 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 60,138، سندھ میں 59,983، خیبر پختونخوا میں 19,613، بلوچستان میں 8,794،
اسلام آباد میں 9,637، گلگت بلتستان میں 1,213 اور آزاد کشمیر میں 740 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں 118 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,093 ہو گئی ہے۔ اس دوران وائرس کے 31,500 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک کورونا وائرس کے 59,215 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 4,51,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 84 لاکھ سے زائد افراد اس وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,19,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 22 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے دوسرا شدید متاثر ملک برازیل ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 9,60,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 46,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں 3 لاکھ کے قریب افراد وائرس سے متاثر، جبکہ 42,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک دنیا بھر میں اس وائرس سے 44 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ حکومت نے پاکستان میں مقیم غیر ملکی باشندوں کے ہر طرح کے ویزوں کی میعاد میں اس سال 31 اگست تک مزید توسیع کی ہے۔ آج وزارت داخلہ کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر کیا گیا اور اس کا اطلاق گزشتہ 15 مارچ سے اب تک زائد المیعاد تمام ویزوں پر ہوگا۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور انہیں ادارے کی گزشتہ سال کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نے نیب کی کارکردگی کے بارے میں صدر کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے گزشتہ سال 141 ارب روپے سے زائد رقم وصول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 747 انکوائریاں اور 269 کیسز کی تحقیقات کی گئیں اور تحقیقاتی کیسز کی کامیابی کی شرح 69% رہی۔ صدر نے بیورو کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاشرے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سے ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل نو میں مدد ملے گی۔ آج ٹیکسلا میں سی پیک اتھارٹی اور چینی کمپنیوں کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بڑے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جو خصوصی اقتصادی زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ معاہدے سے بڑے منصوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا، جس سے علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف مضبوط بھائی چارے اور اخوت کا عکاس ہے، بلکہ یہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ کی اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کے باہمی تعلقات کو اقتصادی انضمام اور باہمی فائدے میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی لے کر آئے گا۔ and we hope that it will bring prosperity for the people of Pakistan. انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے تحت نئی ریلوے لائنز بچھائی جائیں گی اور موجودہ پٹری کو توسیع دی جائے گی، جس سے پاکستان ریلوے کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ قومی اسمبلی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں اپنا اجلاس پھر شروع کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ نوید قبر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی اور مجموعی ملکی پیداوار کی ترقی سمیت غیر حقیقی اہداف مقرر کیے ہیں۔ میر محمد خان جمالی نے آج قومی اسمبلی میں بعد از بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے پر حکومت کو سراہا۔ محسن داوڑ نے کہا کہ قبائلی ضلعوں کو ترقیاتی فنڈز میں ان کو حصہ دیا جائے گا۔ لال چند نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تھرپارکر کے لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈز اور نقد امداد فراہم کی ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ مہنگائی نے معاشرے کے مختلف طبقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ محمد ثناء اللہ خان مستی خیل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مشکل وقت میں ایک متوازن بجٹ پیش کیا۔ امیر حیدر خان ہوتی نے شرح سود میں کمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس میں مزید کمی کر کے اسے 4 سے 5% کی سطح پر لانا چاہیے۔ محسن نواز رانجھا نے کہا کہ بجٹ میں تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ کمل شوزیب نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں کاروبار میں آسانی کے حوالے سے پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ غلام مصطفیٰ نے کہا کہ حکومت کو زرعی شعبے کے لیے پیداواری لاگت میں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت نے ہفتے کے 7 روز تجارت کے لیے تافتان سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تجارتی سرگرمیوں کے دوران احتیاطی تدابیر اور ضابطۂ کار کو یقینی بنایا جائے گا۔
آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 139 ارب روپے سے زائد مالیت کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نقی نے بجٹ اجلاس کے سامنے مالی سال 2020-21 کے میزانیے کے اہم اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ جاریہ اخراجات کا تخمینہ 115 ارب روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری میں جاری منصوبہ جات کی بروقت تکمیل کے لیے 72% فنڈز رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کے دوران 199 منصوبہ جات کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے مالی سال 2021 کے لیے آزاد کشمیر کے ترقیاتی میزانیہ کے لیے 24 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی، جس میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی بیرونی امداد بھی شامل ہے۔ اس طرح ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم مالی سال 2019-20 کی سطح پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید برآں وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام جاریہ منصوبہ جات کے لیے 2 ارب 92 کروڑ 40 لاکھ روپیز کی رقم مہیا کی گئی۔ علاوہ ازیں آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بھارتی فائرنگ سے متاثرہ عوام کے لیے ایک منصوبہ لاگتی 3 ارب 64 کروڑ روپے واقعی ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے مالی مشکلات کے باوجود ترقیاتی فنڈز کی فراخ دلانہ فراہمی پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مالی مشکلات کے باوجود ترقیاتی فنڈز کی فراخ دلانہ فراہمی پر ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ آزاد کشمیر کے ترقیاتی پروگرام کے لیے مالی وسائل کی فراہمی نہ صرف وفاقی حکومت کی آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی میں دلچسپی کی عکاس ہے، بلکہ موجودہ حکومت میں اعتماد کا بھی مظہر ہے۔ ڈاکٹر نجیب نقی نے مزید بتایا کہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا، بہتر نظم و نسق اور خطے کی پائیدار تعمیر و ترقی ہماری حکومت کی 3 بڑی ترجیحات ہے، جبکہ آزاد کشمیر کو آئینی، انتظامی اور مالیاتی امور میں بااختیار بنانے کے سلسلے میں 13ویں آئین ترمیم موجودہ حکومت کی تاریخ ساز پیش رفت ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو ان کی دہلیز پر زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے مربوط اقدامات کر رہی ہے۔ وہ آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ایک نوجوان کو ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور جبکہ ایک اور کو ضلع شوپیان کے علاقے امام صاحب بانڈ پاوا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ قابض انتظامیہ نے ان علاقوں کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے اور دونوں اضلاع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک افسر نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں اپنے ہی رائل سے خودکشی کر لی ہے۔ اس واقعے سے مقبوضہ کشمیر میں جنوری 2007 سے اب تک خود کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 455 ہو گئی ہے۔ نیپالی پارلیمان کے ایوان بالا نے بھارت کے زیر انتظام اراضی سمیت ملک کے لیے نئے نقشے کی منظوری دی ہے اور یہ منظوری ایسے وقت میں ہوئی ہے جس سے جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے خلیج عمان کے قریب شمالی بحر ہند میں بحری کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے تخار میں آج ایک مدرسے میں دھماکے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبائی پولیس کے ترجمان کے مطابق حملے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کھیلے گی جو اگست ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ احسان مانی نے بدھ کو ٹیلی کانفرنس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی مذکورہ بالا دورے کے حوالے سے اپنے کھلاڑیوں کو کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ انہوں نے کہا ہم انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے مہمان ٹیموں کے لیے تیار کیے گئے ماحول سے مطمئن ہیں۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق نے بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی طرف سے اعلان کیے گئے سماجی فاصلے کے قوانین کے نفاذ کے وقت ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کرکٹ کا دوبارہ آغاز خوش آئند ہے، تاہم بہت سی چیزوں پر غور کی ضرورت ہے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے انگلینڈ کے خلاف اچھی کارکردگی دکھانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وکٹیں لے کر ٹیم کو ٹیسٹ سیریز جتوانے میں اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی گلیوں کو پاکستان کے 5 عظیم کرکٹرز کے ناموں سے منسوب کیا جائے گا، جن میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ وفاقی حکومت نے گندم کی قیمتوں اور کسی بھی شے کی قلت پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار فائنانس ڈویژن میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں ملک خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گندم اور آٹے کی صورتحال اور ان کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اسباب کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کی۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے ملکی برآمد کنندگان پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی منڈی میں حفاظتی سامان برآمد کر کے وسیع مواقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد اس کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کل بینکاک میں انٹرنیشنل سول ایویشن ٹیلی کانفرنس منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں کورونا وائرس کے منفی اثرات سے سول ایویشن کی صنعت کو محفوظ بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 308 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,539 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 4 پیسے اور قیمت فروخت 167 روپے 86 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 205 روپے 93 پیسے اور 210 روپے 77 پیسے، یورو 184 روپے 55 پیسے اور 188 روپے 85 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 68 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 80 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 85,134 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ میزبان طارق عزیز کی وفات پر شوبز شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے کہنے والے میزبان کے انتقال کی خبر نے شوبز شخصیات کو بہت افسردہ کر دیا ہے، اور کئی اداکاروں نے سوشل میڈیا پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے پیغامات جاری کیے۔ اداکار فرحان سعید اور یاسر حسین نے کہا کہ طارق صاحب کا سلام اب دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو کبھی نہیں پہنچے گا۔ اداکارہ ماہرہ خان نے کہا کہ مرحوم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا جسے ساری زندگی یاد رکھا جائے گا، جبکہ ماورا حسین نے ان کے انتقال کو پاکستان کا بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ اداکار عمران عباس نے کہا کہ ان جیسا نہ کوئی تھا نہ آئے گا۔ گلوکار فخر عالم نے ان کی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خدا حافظ طارق صاحب لکھا۔ اداکار فہد مصطفیٰ نے کہا کہ آج ہم نے ایک اور لیجنڈ کو کھو دیا۔ اداکار ہمایوں سعید، خالد عثمان بٹ اور احمد علی بٹ نے کہا کہ وہ ایک سچے انسان تھے اور لیجنڈ تھے، اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اداکارہ سجل علی نے کہا کہ کچھ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور طارق عزیز کا شمار انہی میں ہوتا ہے، جبکہ مایا علی نے کہا کہ وہ ان کی بچپن کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اداکارہ اشنا شاہ اور عائزہ خان نے اس دل کو دکھی کر دینے والی خبر ہے۔ علی ظفر نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ جس شخص نے ہمیں اپنی ایک صدی دی، آج اس باب کا اختتام ہوا، لیکن ان کی خدمات ہمارے پاس ایک ایسا تحفہ ہیں جو ہمارے دلوں اور ذہنوں میں ہمیشہ نقش رہیں گی۔ گلوکار عاطف اسلم نے کہا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور وہ بطور مسلمان پیدا ہونا ان کی خوش نصیبی اور آقا جی کا امتی ہونا ہے، جن کو وہ درود شریف کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے موت کے بارے میں اپنا نظریہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ موت سے ڈرتے نہیں۔ گلوکارہ آئمہ بیگ نے کہا کہ ذہین لوگ دکھاوے کے قائل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت انسان خود کو منوانے کے لیے دکھاوے سے کام لینے کے عادی نہیں ہوتے۔ اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔
امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو گیم کی منظوری دی ہے جو توجہ بڑھ جانے میں مبتلا بچوں کے لیے بطور خاص بنایا گیا، اور اس گیم کو بوسٹن کی ایک کمپنی ایکائلی انٹرایکٹیو لیس نے تیار کیا ہے۔ اس گیم کا نام انڈیور RX رکھا گیا ہے، جو 8 سے 12 سال کے بچوں کے لیے بطور خاص ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن یہ گیم ڈاکٹروں کے نسخوں کے بغیر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ADHD کی علامات کے بغیر یہ گیم کسی کام کا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا ADHD میں بچے ایک جگہ اپنی توجہ کا ارتکاز نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے مسلسل ایک کام کی طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ فیس بک کے برعکس سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر ایک ایسی سوشل میڈیا ایپ ہے جس کے فیچرز محدود رہتے ہیں۔ بعض صارفین اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کے لیے ٹویٹر کی جانب سے طے شدہ حد سے خوش نہیں ہیں، جیسے ایک ٹویٹ میں صرف 280 حروف استعمال ہو سکتے ہیں، اور پہلے ان حروف کی تعداد صرف 140 ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹویٹر نے ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں آصفہ محفوظ کی جانب۔ جی شکریہ عامر ہاشمی۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم چکوال میں 2 اور بگروٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، خطہ پوٹھوہار اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 50، موہنجوداڑو 49 اور جیکب آباد میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آج ملک کے بیشتر شہروں میں ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 40، لاہور 43، کراچی 37، کوئٹہ 38، مری 28، سری نگر، شوپیاں، بارہمولہ اور پلوامہ 29 اور جموں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی، اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے اس امر کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ کورونا کی وجہ سے تدریسی عمل کسی صورت متاثر نہ ہو۔ پاکستان اور روس نے اہم دو طرفہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور علاقائی تناظر میں قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جارحانہ پالیسی اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سرحدیں یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کے اقدامات خطے میں امن و سلامتی کے لیے مسلسل خطرے کا باعث ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے تقریباً 5400 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 118 افراد اس مہلک مرض سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور چیئرمین نیب نے صدر کو آج سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے نے گزشتہ سال کے دوران 141 ارب روپے سے زائد وصولی کرائی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد نصیر، سپروائزر شعبہ اردو نعمان خواجہ، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر کھیل، سائنس، فن اور تجارتی خبریں زنیرہ خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر SM عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبد الہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عامر ہاشمی اور آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔